बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर, जी हाँ, इस्लाम फॉर किड्स शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आज भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आपने अव्वल से आखिर शिरकत करनी है, अच्छी अच्छी नियतें कर लें। जब तक जितनी ज़्यादा अच्छी नियतें होंगी ज़्यादा भाई उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। तो अच्छी अच्छी नियतें करें कि जो कुछ सीखेंगे उस पर अमल करेंगे। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से आप किड्स मदनी चैनल देखें, प्रोग्राम देखें और जो सीखें उसे दूसरों तक पहुँचाएँ। क्या करें? दूसरों तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह इसका फायदा ये होगा कि आपको वो चीज़ याद भी रहेगी। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है इस्लाम फॉर किड्स। आइए दुरूद पाक की फजीलत हम पहले शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है, कितनी प्यारी फजीलत है। मुसाफा किसे कहते हैं? हाथ मिलाने को। क्या करना? हाथ मिलाना क्या कहलाता है? मुसाफहा कहलाता है। माशाअल्लाह। तो एक बार दुरूद पाक पढ़े, जो एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, एक दिन में 50 बार। तो फजीलत क्या है कि क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। घर में एक मामूल बनाएं। एक चादर बिछती है घरों में बाज़ औक़ात, ठीक है ना, दुरूद पाक की चादर बिछाते हैं और दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, घर वाले दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, तो आप भी शामिल हो जाएं, दुरूद पाक पढ़ें। इसी तरह और भी ज़िक्र और अस्कार होते हैं, आयत करीमा का विर्द होता है, और क्या होता है, और सोचें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सारे अज़कार, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये बहुत अच्छे काम हैं, ये छोटी छोटी नेकियां हैं, बड़ा बड़ा सवाब है। क्या है? बड़ा सवाब है, बहुत बरकत वाले काम है। इसको अपनाएं और दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाअल्लाह इसमें भी हमें बहुत फ़ायदा हासिल होगा और बरकतें मिलती रहेंगी। हमारे प्रोग्राम में कितने सेगमेंट होते हैं? 3। और कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा है? मदरसतुल मदीना। उसके बाद कौन सा सेगमेंट है? हमारा इस्लाम। फिर होता है बच्चों की, और कुछ हमारे पास एक्टिविटीज भी होती है। इंशाल्लाह एक्टिविटीज को भी शामिल करेंगे। पहला सेगमेंट जो है हमारा क्या है? मदरसतुल मदीना है, ऑनलाइन मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। तो पहले तो हम पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह इस सेगमेंट को आगे लेकर चलेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, और इस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। तो सेगमेंट है प्यारे बच्चों हमारा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। अब ये इतना प्यारा सेगमेंट है, माशाअल्लाह कारी साहब हमारे साथ होते हैं, आज नहीं है, लेकिन ये कितने प्यारे अंदाज में लेकर चले हैं, इस सेगमेंट को लेकर चलते हैं। क्या क्या सीखने को मिला हमें, कौन बताएगा? स्टार्ट तो करें। जादान भाई जी, ये मेरे हाथ में क्या है? मदनी कायदा। मदनी कायदा। इससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ से लिया था? मदनी कायदे से स्टार्ट किया था। जी जादान भाई बताएं। हमने कुरान पाक सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना सीखा। पढ़ना सीखा है और सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। अभी भी जारी है। क्या है? जारी है और जारी रखना चाहिए। किसी को भी आप सुनाते रहें, सीखते रहें। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और हमें अच्छे अंदाज में इसको पढ़ना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी हमें बता सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या सीखा, और आप अच्छी बात बताना चाहें वो भी बता सकते हैं। आपको एक सवाल भी देते हैं हम,
اور سوال آج کا آپ کو کیا دیں زازان بھائی, حامد بھائی؟ سوال کوئی آسان بھی ہو اور ایسا ہو کہ جواب دے بھی سکیں. جی حمزہ بھائی. توریت کس پر نازل ہوئی؟ توریت کیا ہے پہلے تو پتہ چلے. کیا ہے؟ آسمانی کتاب. آسمانی کتاب ہے. کیا ہے؟ آسمانی کتاب ہے. توریت کس پر نازل ہوئی؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتاب ہے. کون بتائے گا یہاں پر؟ پتہ ہے آپ کو؟ چلے پھر مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے. آپ اچھی اچھی باتیں نعت شریف بھی سنا سکتے ہیں, نعت خوانوں سے فرمائش بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہوگا بچوں کی محفل نعت, اس میں ہم اشعار بھی سنیں گے تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور عثمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے بڑھتے ہیں کچھ سیگمنٹس کو آگے لے کر. مدرسۃ المدینہ آن لائن ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ کیا سیکھا موضوع چل رہا تھا. سب سے پہلے تو پیارے بچوں دیکھیں ہم نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا نا. اب یہ قاعدے میں کتنی ساری ایسی چیزیں, بلکہ یوں سمجھیے یہ جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے. مدنی قاعدہ بنیادی چیز ہے, اور یہ اگر اچھا پڑھنا آ گیا, اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ لیا تو قرآن پاک پڑھنے میں کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی. جیسے قاری صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی آیت مبارکہ, اب دیکھیں ایک آیت ہے ایک آیت ہے قل هو اللہ احد. کیا ہے یہ؟ کون سی آیت ہے؟ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے. اب جس کو پتا ہوگا کہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے, فرق ہے. قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ مخرج کون بتائے گا اس کا؟ حامد بھائی. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے. نرم حصے سے. کہاں سے فرق قاف اور کاف میں یہ ہے کہ یہ تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے, اور کاف جو ہے یہ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سخت حصے سے. اب دیکھیں ایسی باتیں, اب جو پہلی دفعہ سن رہا ہوگا بولے گا یہ تالو کیا ہے, پہلے تو یہ پتہ چلے ہمیں, زبان کی جڑ کیا ہے یہ پتہ چلے. تو میں آپ کو آسانی کرتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کیا بنا ہوا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہاں کا حصہ ہے یہ؟ اندر کا حصہ ہے جہاں سے ہمارے حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جہاں سے ہمارے حروف ادا ہوتے ہیں. بہت پیارے انداز میں اس میں لکھا ہوا ہے. پھر یہاں آپ کو سمجھایا جائے گا کہ زبان کی نوک کیا ہے, زبان کی جڑ کیا ہے, نوک کیا ہے. کیا ہے؟ ماشاءاللہ حامد بھائی اشارہ دوبارہ دکھائیں حامد بھائی کو. یہ زبان کی نوک ہے. کیا ہے؟ اچھا اب یہی زبان کی جڑ کہاں ہے؟ الٹی طرف بالکل, یعنی کہ اندر چلے جائیں جہاں زبان ختم ہو رہی ہے نا آپ کی, وہ زبان کی جڑ کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ جڑ کہلائے گی. تو آپ قاف کو ادا کریں. اب قاف کیا پڑھیں؟ اب کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ جڑ سے ادا ہو رہا ہے, وہاں زور لگ رہا ہے, لیکن نرم حصہ ہے تالو کا. اب تالو کیا ہے؟ تالو کیا ہے؟ چلیں بھائی دکھائیں انہیں. یہ ہے آپ کا تالو. کیا ہے یہ؟ تالو ہے. تو تالو کا نرم حصہ اندر کی طرف جو ہے نا, وہ تالو کا کیا ہے؟ نرم حصہ ہے. اور جو تھوڑا اوپر کی طرف ہے, آپ یہاں اگر ہاتھ لگائیں اپنے اندر تو یہ سخت ہے. کیا ہے حامد بھائی؟ یہ سخت ہے. اور اندر کی طرف کیا ہے؟ نرم ہے. تو قاف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ نرم حصے سے. تالو کے نرم حصے سے ادا ہو رہا ہے. اور کاف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ تالو کے سخت حصے سے. اب جس کو یہ معلوم ہوگا تبھی وہ جا کر قل هو اللہ احد میں قاف کا حسان بھائی مخرج صحیح ادا کرے گا. ایسا نہیں ہو کہ وہ قاف کو کاف پڑھ دے, معنی چینج ہو جائیں گے, اور یہ کرنا درست بھی نہیں ہے. تو اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنا ہے. تو ہم نے یہ باتیں سیکھی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. چلیں آئیے کچھ آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. ابھی کیا لیتے ہیں؟ ٹیسٹ لیں آپ کا. چلیں بھائی کون بتائے گا؟ پہلے تو سوالات دیکھتے ہیں, بہت سارے سوالات ہیں اس میں. چلیں قاعدہ سنتے ہیں. قاعدہ ہمارے حامد بھائی کو تو یاد ہوگا. حامد بھائی قاعدہ, مدنی قاعدے کے قواعد. چلیں کوشش کریں آپ لوگ. کون بتائے گا اخفا کا قاعدہ؟ چلیں زازان بھائی اخفا کا قاعدہ سنائیں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا, یعنی غنہ ادا کریں گے. صحیح ہے حامد بھائی, آپ کا جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا پھر حروف اخفا کیا ہیں, کتنے ہیں, کون سے ہیں, کیا ہیں یہ حروف اخفا؟ کتنے؟ 15. کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ایسے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟
इख्फा इख्फा होता है, और इख्फा का मतलब क्या है? गुन्ना करके हम पढ़ते हैं। तो ये माशाअल्लाह ज़बरदस्त जवाब दुरुस्त हो गया आपका। इसी तरह एक और कायदा है कलकला के बारे में। लफ्ज़ है कलकला, इसके कितने सारे कवाइद हैं। पहले तो कलकला कितने हैं? हुरूफ कलकला, ठीक है। अच्छा, फिर पढ़ते किस तरह है इसको, कलकला होता किस तरह है, और भी फिर इनका मजमुआ क्या है। कलकला के माना किसी को पता है? आपको पता है? हाँ भी तो पता चले। कलकला के माने जुम्बिश और हरकत के हैं। जुम्बिश और हरकत के हैं। क्या मतलब जुम्बिश और हरकत? हिलाना, क्या? मिलाना। आवाज क्या होती है इसमें? लौटती हुई निकलती है। किस तरह निकलती है? लौटती हुई आवाज निकलती है कलकला के अंदर। सही है भाई, ये भी जवाब आपका दुरुस्त हो गया। तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ हामिद भाई माशाअल्लाह याद है। अच्छा इरफान भाई, हरकत किसे कहते हैं? चले भाई इरफान भाई को माइक दे। कहते हैं। किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को पढ़ते किस तरह हैं? चले हमजा होता है। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मारूफ पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ के दिखाया। कौन पढ़ेगा हरकत को? जैसे ता जबर ता जेर ता पेश। अब ये पूरे 3 हुरूफ कोई पढ़ के दिखाए। चलें ज़ादान भाई। ता जबर ता जेर ती ता पेश तू। देख लें हामिद भाई, इससे अच्छा हो सकता है? क्या हो सकता है? देखें आप, जिस तरह कारी साहब ने पढ़ाया सोचें। जी इरफान भाई को दे माइक, बताएं। ता ती तू। ये तो आपने रवानगी में पढ़ दिया, हिज्जे भी करने हैं, ठीक है। ता जबर ता, किस तरह कारी साहब पढ़ाते थे कि आराम आराम से ठहर ठहर के, याद है शुरू में? ता जेर ती ता पेश तू ता ती तू, इस तरह। ये है हरकत। क्या है? हरकत है, और हरकत के कुछ कवायद। इसी तरह एक और है खड़ी हरकत। क्या है? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत। चलें बताएं, बताएं खड़ी हरकत क्या है? खरा जबर खरी जे उल्टा पेश को खरी हरकत कहते हैं। किस तरह पढ़ते हैं इन्हें? आप बताएं ज़ादान। खड़ी हरकत को हमें खड़ी हरकत को हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी एक अलिफ यानी 2 उंगली के बराबर। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। 2 हरकत के बराबर। एक अलिफ यानी 2 हरकत। हुरूफ मद्दा की तरह ना। अब हुरूफ मद्दा क्या है? फिर ये निकलेगा जिसको, चले मिसाल के तौर पर खड़ी हरकत तो मालूम है। अब खड़ी हरकत का कायदा क्या है? पढ़ते किस तरह? हुरूफ मद्दा की तरह। अब किसी को पता ही नहीं हुरूफ मद्दा को किस तरह पढ़ते हैं, कौन बताएगा? चलें आप पढ़ के दिखाना है, ठीक है। पढ़ना भी है और कायदा भी सुनाना है। चलें माइक तो लगा हुआ है ना आपको? हुरूफ मद्दा। आप माइक दे, माइक दे ज़्यादा ना, माइक दे दें। नहीं आवाज़ आ रही आपकी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। सही है, ज़बरदस्त। और या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। ठीक है, पढ़ के दिखाएं। बनाया कोई भी, आपने मदनी कायदा पढ़ा है ना, कितने सारे हुरूफ हमने पूरी तख्ती दी इसकी। तो एक हामिद भाई पढ़ के बताएं। चलें हामिद भाई। बा बू बी। फर्क है? फर्क है नहीं है? पहले क्या था? अगर इसी को हम हुरूफ मद्दा को हटा दें, हरकत बन जाएंगी। बा जबर बा जेर भी, बा पेश बू। तो वहां पर हमने खींचना नहीं है इसको, वहां पर खींचना नहीं है इसको। कितना खींच के पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। कितना? एक अलिफ के बराबर। तो ये सारी बातें माशाअल्लाह आपको याद हैं। चलें हुरूफ हल्की। हल्की से जाहिर हो रहा है कि कहां से अदा होते हैं। कहां से अदा होते हैं? हलक से अदा होते हैं। क्योंकि ये हुरूफ हलक से अदा होते हैं तो इन्हें कहते हैं हुरूफ हल्की। कितने हैं? हुरूफ हल्की 2 हैं। हुरूफ हल्की कितने हैं? सोचे। हुरूफ हल्की 6 हैं। माशाअल्लाह। कितने हैं?
6 कौन कौन से हैं आप बताएं حمزہ ہا عین ہا غین خو حمزہ ہا عین ہا غین خا اب ہیں ان کی 3 کیٹیگری کتنی کیٹیگری ہیں ایک ہے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے ایک ہے درمیانے والے حصے سے ایک ہے نیچے والے حصے سے 3 کیٹیگری کے اندر 2 حروف ہیں کتنے 2 سب سے پہلے کیٹیگری آتی ہے حمزہ ہا کون سی کیٹیگری ہے حمزہ ہا کہاں سے سینے سے آواز آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے حمزہ ہاں ٹھیک ہے یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے یعنی کہ حلق کے یوں سمجھیے کہ 3 حصے ہو گئے ویسے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک ہے اوپر والا حصہ ایک ہے نیچے والا اور ایک ہے درمیان والا تو حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اسی طرح عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے اور پھر اوپر آ جائیں تو غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بھی آپ کا جواب درست ہو گیا ہے چلیں تشدید کچھ یاد آ رہا ہے نہیں آ رہا تشدید کسے کہتے ہیں تشدید ہوتی کیا ہے کون بتائے گا بتائیں 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں ماشاءاللہ اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں ماشاءاللہ زبردست تو تشدید کے بارے میں بھی پتہ ہے اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے غنہ کسے کہتے ہیں کیا ہے غنہ کسے کہتے ہیں حمزہ بھائی بتائیں مائک میں غنہ کو جیسے نون سے ناک سے آواز نکلنے والی چیز ناک سے آواز نکلتی ٹھیک ہے ناک سے تو آواز آتی ہے لیکن کوئی اچھے انداز میں بیان کرے غنہ کسے کہتے ہیں جی حامد بھائی سوچ رہے ہیں حامد بھائی بھی اب دیکھیں عرفان میں پتہ چلا غنہ ناک میں آواز چلا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں کیا بات ہے ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں غنے کی مقدار کتنی ہے چلیں بتائیں کتنی ہے 1 الف کے برابر کتنی ہے 1 الف کے برابر آپ نے یعنی غنہ کرنا ہے غنہ کرنا ہے 1 الف کے برابر ماشاءاللہ تو مدنی قاعدے میں تو آپ لوگ ہو گئے پاس کیا ہو گئے پاس ہو گئے تو مدنی مدرسہ کون سا سیگمنٹ چل رہا ہے مدرسۃ المدینہ آئیے اس سیگمنٹ کے اندر ہم کچھ قرات بھی سنتے ہیں کچھ تلاوت بھی سنتے ہیں نعت خواہ اسلامی بھائی جو ہیں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کچھ تلاوت کر کے بتاتے ہیں عثمان بھائی بھی ہیں حسان بھائی بھی ہیں حسان بھائی کون سی سورت کی تلاوت آج چل رہی ہے سورہ ناس کر لیتے ہیں سورہ ناس کی تلاوت چلیں حسان بھائی سے سورہ ناس کی تلاوت ہم سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بہت پیارے انداز میں حسان بھائی نے ہمیں قرآن پاک کی کون سی سورت ہے؟ سورہ ناس. کون سی سورت ہے, کون بتائے گا؟ سورہ ناس. آخری ہے, کون سی ہے, پہلی ہے؟ لبیک. چلیں آپ بتائیں, مائک دیں بھائی نے. پہلی ہے. چلیں دیکھیں, لبیک. ہمیں دے بتائیں آخری صورت ہے. کون سی ہے؟ آخری صورت ہے. قرآن پاک کی آخری صورت ہے سورۃ الناس. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کون سی ہے؟ سورہ فلق. اس سے پہلے کون سی ہے؟ سورہ اخلاص. اس سے پہلے کون سی ہے؟ سورہ نصر. سورہ لہب. سورہ لہب. لہب. اس سے پہلے کون سی ہے؟ سورہ نصر. اس سے پہلے سورہ کافرون. سورہ کافرون. کافر. اس سے پہلے اس سے پہلے نعت خواہ تو نا حافظ ہے نا ماشاءاللہ, تو پھر تو انہیں پتا ہوگا بچوں سے. سورہ ماعون سے پہلے سورہ فیل. سورہ فیل کے بعد ہے بیچ میں سورہ قریش. سورہ قریش. ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے سورہ فیل ہے. کون سی ہے؟ فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پتہ ہے. اچھا, کوئی ایسی سورتوں کے نام بتائیں 3 جس میں جانوروں کا ذکر ہو, جو جانوروں پر ہو سورت. کون بتائے گا؟ ایک تو سورہ فیل, چلے یہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گی. پوچھتے ہیں آپ سے. جی حامد بھائی کے علاوہ چلے میں آپ کو اشارہ دوں. چونٹی آیا؟ چلیں بتائیں. سورہ نمل. سورہ نمل. کون سے پارے میں سورہ نمل؟ نمل. سورہ نمل کون سے پارے میں؟ اما پارے میں. کون سے پارے میں؟ اما پا. دیکھ لیں آپ, غور کر لیں اس پر. چلیں 3 آپشن ہیں, 3 آپشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا 19واں یا 29واں؟ 29واں. کون سا ہے؟ 19واں. 19واں. کون سا پارا ہے؟ 19واں پارا ہے. ماشاءاللہ. اور بتائیں کوئی. ایک اور آ گئی ذہن میں میرے, وہ ہے مکڑی. کیا ہے؟ لبیک. چلیں بھائی حامد بھائی کو یاد آ گئے. جی سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت. کہاں؟ عین سے شروع ہو رہی ہے. کس سے؟ عین سے. عنکبوت. مکڑی کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ صورتیں ہیں جانوروں کے نام پر ہیں. اسی طرح اور ہیں حافظ عثمان بھائی. 3 تو ہو گئی ہماری. سورہ فیل ہو گئی ہے, سورہ عنکبوت ہو گئی ہے, اور سورہ نمل ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. لبیک. جی حامد بھائی. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. کیا بات ہے, دیکھیں یہ تو یاد نہیں آ رہی تھی ہمیں. سورہ بقرہ کون سی سورت ہے؟ کون سے پارے میں؟ چلیں بتائیں. پہلے پارے میں. پہلے پارے سے سٹارٹ ہو رہی ہے, دوسرے پارے میں بھی ہے, تیسرے پارے کے کچھ 5 یا 6 رکوع پر یہ اینڈ ہو رہی ہے. 6 رکوع پر یہ اینڈ ہو رہی ہے. تو بہت طویل, قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے, بڑی صورت ہے سورہ بقرہ. اور بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو. گائے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں. بقرے کو نہیں کہتے. بقرے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عربی میں کہتے ہیں بقرہ گائے کو. ماشاءاللہ. پھر بقرے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کون بتائے گا؟ بکری کا تو ہے شاتن. کیا ہے؟ شاتن. بقرے کو بھی غالباً شاتن کہتے نہیں کہتے, شاید ایک ہی ہوگا. شاتن. کیا کہتے ہیں؟ شاتن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بہت پیارا سیگمنٹ رہا مدرسۃ المدینہ آن لائن. کچھ ایکٹیویٹی ہے ہمارے ساتھ. ہمارے پاس کیا ہے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ نئی ایکٹیویٹی ہے. کیا ہوگی یہ دیکھیں گے, جب آپ کریں گے تو پتہ چلے گا. ایک منٹ صبر کے ساتھ آپ کام لیں. پہلے دیکھنے دیں کیا ہے یہ, کس طرح ہوگی یہ. کچھ کتابیں نظر آ رہی ہیں آپ کو. کیا ہے یہ؟ کتابیں ہیں یہ. اچھا یہ کیا ہے؟ امبریلا. چھتری, بارش کے لیے بڑا کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہیمر. کیا ہے یہ؟ ہیمر ہے یہ. اچھا ہتھوڑی. ہیمر کسے کہتے ہیں؟ ہتھوڑی کو. اور
ट्रेन ट्रैक, ये रेलगाड़ी है, रेल, देख लें आप, रेल, क्या है? पटरी। सही है भाई। चलें भाई, कौन आएगा? एक को बुलाएं, दो को बुलाएं, दो आ जाए, एक टीम से एक। चलें आप आए, आप यहाँ से आए, आप दादान भाई यहाँ से आ जाए। चलें आ जाए। करना क्या है भाई? सबसे पहले तो आपको डोरी नजर आ रही है, कहाँ लेके जाएंगे इनको? अपनी जगह पे, वहां पर। ऐसा नहीं करना। देखें आपने करना क्या है, इस तरह आपने करना ये है कि ये किताबें आपको नजर आ रही हैं। अब किताबों का ताल्लुक किससे है, यहां से कोई इशारा नहीं देगा, ठीक है? यहां पर सबने खामोश रहना है। किताबों का ताल्लुक किससे है? इन्हीं जगह पर कोई ऐसी चीज बनी हुई है जिसका ताल्लुक किताबों से है, तो उसको आपने मिला देना डोरी को, ठीक है? अम्ब्रेला का ताल्लुक किससे है, वो आपने मिलाना है। हथौड़ी का ताल्लुक किससे है, इसको आपने मिला देना है, ठीक है? इसी तरह पटड़ी चल रही है ना, चल तो नहीं रही लेकिन इस पर कोई चीज चलती है, ठीक है? इसका ताल्लुक किससे है, तो उसको आपने मिला देना है। तैयार हैं आप? समझ में आ गया इरफान भाई? चलें बताएं किताब को क्या करेंगे आप? किताब को हम इससे मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? क्या करना है, कहां से मिलाना है? मिलाएं इसको। चलें भाई, इसको बांध दे अच्छी तरह, खुले ना ये। सही कर रहे हैं दादान भाई, देख लें आप, मदद कर सकते हैं इसकी। और छतरी है, छतरी का क्या करेंगे? छतरी को ट्रेन पे ले जाते हैं। चले भाई, दादान भाई ने छतरी को मिला दिया, जबरदस्त। बस बस बस, बन गई। अच्छा, अब है चौथी, पटड़ी का क्या करें? गौर से कीजिएगा क्योंकि पटड़ी का ताल्लुक देखें कील से भी होता है, देख लें आप गौर से। ज़ादान भाई ने पटड़ी को कहां से मिला दिया आपने? ट्रेन से मिला दिया। और हथौड़ी को किससे मिलाएंगे? माशाल्लाह, पीछे हो जाए आप, देखें क्या किया भाई इन्होंने। आज अपनी अपनी जगह पे आए, अब दिखाएं, इनके टीम मेंबर से पूछते हैं, हामिद भाई क्या किया, ये सही किया? कैसे सही किया बताएं आप? किताब का ताल्लुक किससे? कलम से। कैसे? किताब का ताल्लुक से लिखते हैं हम किताब के ऊपर, कलम से लिखते हैं। जैसे बाज़ औक़ात होता है ना, अक्सर औक़ात किताबें जिसके बाद होती हैं उसके बाद कलम भी होता है, और किताब का ताल्लुक कलम से पढ़ता रहता है। माशाअल्लाह, तो ये तो हो गया दुरुस्त। छतरी का ताल्लुक इन्होंने कहां से मिला दिया? जोड़, पानी से, बारिश। अच्छा बारिश से मिला दिया, देख लें भाई। हालांकि छतरी में तो लोहा होता है, देखा जाए तो स्टैंड में लोहा होता है, कहां से होना चाहिए था ताल्लुक? सही है बारिश, जी सही, बारिश सही है, ठीक है। और हथौड़ी, हथौड़ी को मिला दिया कील से। ट्रेन में भी तो कीलें लगी होती हैं, ट्रेन का ताल्लुक भी कील से होता है। हथौड़ी से कील को मारते हैं। चले भाई, हथौड़ी और कील आपका दुरुस्त हो गया। बचा क्या आखिरी था फिर? तो एक ही बचा था, उसको मिला दिया आपने, ट्रेन को पटड़ी से मिला दिया। माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छा। इसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी नहीं, इसको जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़। जोड़ है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं किसका ताल्लुक किससे बनता है, कोई आपके जहन में आ रहा है इस तरह, जिस तरह ये हमने अभी किया? चलें बताएं कोई। बिस्मिल्लाह वाली। मैं कह रहा हूं जिसका ताल्लुक आपके जहन में आ रहा है, जैसे जो जोड़ हमने बनाया अभी, नमाज और वुजू, क्या है? जबरदस्त, माशाअल्लाह। ये इसको आप बनाए अच्छे कामों में, नमाज और वुजू है, माशाअल्लाह, जबरदस्त। इसी तरह कुरान का ताल्लुक भी हो सकता है। किससे होगा कुरान का? तस्बीह, कारी और कुरान, ये कह सकते हैं कारी और कुरान। नात और नात और नात खास, जबरदस्त। और तस्बीह और अज़कार, तस्बीह और अज़कार, क्या बात है, माशाअल्लाह। और सोचें, और नमाज, जाए नमाज और नमाज, जबरदस्त। और जल्दी जल्दी, नमाज और नमाजी, नमाजी और नमाज, इमाम मुक्तदी, जबरदस्त। मुक्तदी किसे कहते हैं? ये तो आपने बोल दिया, बताया कोई मुक्तदी? कौन बताया? चलें बताएं आप, अब आपको बताना पड़ेगा। चलें आप बताएं। नमाजी को कहते हैं मुक्तदी। किसे कहते हैं? जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको मुक्तदी कहते हैं। जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं उन्हें मुक्तदी कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या है भाई, जल्दी बताएं। लाइट, लाइट,
اور روشنی بلب اور روشنی. کیا ہے؟ بلب اور روشنی. ہوتا ہے سورج اور روشنی. کیا ہے؟ سورج روشنی ہے. اچھا بادل؟ بارش. بادل بارش. اس طرح یہ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو بہت پیارے انداز میں ہم اس کو اچھے کاموں میں اگر استعمال کریں نا تو بہت ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں. آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام سان ہے, میں جی کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی, جی بھائی میں آپ کو میرے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. سنائیے. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ریڈی ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری علم و دین کا زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھ کے ہر دنیا کو سکھلا. اسلام فور کڈز زندہ باد. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین آمین وإیاکم. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کیا نازل ہوئی؟ کیا جواب تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت شریف. تو آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں حیدرآباد دھکن ہند سے بات کر رہا ہوں. میں آج کا سوال سناؤں گا. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ سوال ہے جواب مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, 4 یارانے نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, ہر زوجین نبی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کا سوال تھا, کیا جواب تھا؟ کیا تھا؟ توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ماشاء اللہ. تو اب ہم شروع کرنے والے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اسلام. اور اس میں بھی ہم بہت اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں؟ یوسف بھائی ہوتے ہیں, اور بہت اچھے انداز میں ہمیں کچھ نہ کچھ اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں. ہمارے اسلام کے بارے میں بہت بنیادی باتیں بتاتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. اس سیگمنٹ میں بھی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے, کیا سنیں گے بھائی؟ رادان بھائی اسے دیکھتے رہیں گے. کیا سنیں گے؟ اچھی باتیں تو سن لی, اب کیا کرنا ہے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب اچھی بات سنیں نا اس کو لکھ لیں. کیا کر لیں؟ لکھ لیں. کیونکہ ایک تو ہے آپ نے سنا, اب آپ کی میموری کتنی ہے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کب ایک دن زیادہ رہے گا, 2 دن بعد آپ بھول جائیں گے. لیکن آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا تو سیو ہوگا. کیا ہوگا؟ سیو ہوگا. اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو بعد میں آپ نے دیکھا اچھا یہ تو میں نے اسلام فور کڈز میں سنا تھا. کہاں سنا تھا؟ اسلام فور کڈز میں نے سنی تھی یہ بات, بہت اچھی سی. اب آپ کو یاد آ گیا, پھر وہ یاد اور پکا ہو جائے گا جب دوسری دفعہ آپ دیکھیں گے. پھر اسی طرح تیسری دفعہ دیکھیں گے. آپ نے دیکھا جب حافظ قرآن بن رہا ہوتا ہے نا کوئی, ایک چیز کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ عثمان بھائی ایسا ہی ہے, سبق سنایا آپ نے, اب جو سبق سنایا کل دوبارہ اس کی دہرائی ہوگی, تیسرے دن پھر ہوگی, چوتھے دن پھر ہوگی. کیوں؟ تاکہ مضبوط ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. اتنے دن دہرائی ہوتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے, یاد ہو جاتا ہے اچھے انداز میں. پھر کچھ دنوں بعد اس کی باری آ جاتی ہے. تو اس طرح دہرائی جو ہے, ریویژن اسے بھی کہتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو, یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. ہم بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمارے ذہن سے اس لیے نکل جاتی ہیں, ہمارا ان سے تعلق نہیں پڑتا, لکھتے نہیں ہیں, یا اس کو ریپیٹ ہم نہیں کرتے. حمزہ بھائی ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے ہم اس کو دہرائیں گے. کس طرح دہرائیں گے؟ دہرانے کے طریقے بتائیں. چلیں کس طرح دہرائیں گے؟ ایک تو ہے آپ نے سامنے والے کو کہا کہ آج اچھی بات آپ کو بتانے والا ہوں میں. جی بتائیں. مائک میں پیچھے اساتذہ کو سنا دیں. مائک چل رہا آپ کا. اساتذہ کو سنا دیں. اساتذہ اتنا مشکل لفظ ہے. تو اساتذہ کون ہوتے ہیں؟ استاد ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ استاد. استاذ کی جمع کیا ہے؟ اساتذہ. اساتذہ کا مطلب ہے بہت سارے استاد. ماشاء اللہ. جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اساتذہ کو سنا دیں. اساتذہ کو سنا دیں, اور ایک کمرے میں بیٹھ کے بار بار ریپیٹ کریں. بار بار ریپیٹ کرتے رہیں. تو یہ ہے دہرانے کا فائدہ. اور
چیز کو دہرائیں, اچھی اچھی باتوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ وہ یاد رہیں گی. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پیارا سا سیگمنٹ. سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. خالی سمیت ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف انتم؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ, تشریف رکھیے. جزاک اللہ خیر, خوش آمدید صبح آپ کو ماشاءاللہ. تو سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام. انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں اس سیگمنٹ میں ہم سیکھیں گے, یوسف بھائی میں بتائیں گے, اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. کوشش کریں کہ جو کی پوائنٹس ہیں اس کو آپ لکھ لیں. کیا کر لیں؟ لکھ لیں. لکھنے کی بھی برکت ہے یوسف بھائی, اگر اس حوالے سے بھی آپ کچھ فرمائیں. دیکھیں اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمارے بچوں کے اندر لکھنے کی عادت بھی کم ہوتی چلی جا رہی, کیونکہ اس کے بارے میں تو روایتوں میں آتا ہے کہ قید العلم بالکتابہ. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. کچھ بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو پابندی کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں نا, اسلام فار کڈز ہو گیا, بچوں کی شام ہے, میرا پیارا دین ہے, تو وہ اس کے پوائنٹس لکھتے ہیں کیا کیا نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ہمیں. جیسے ذہنی آزمائش ہمارا ہوتا تھا تو بہت ساری اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی پورے رجسٹر بھر کرنا بھیجتے تھے یہاں پر, اور عبدالحبیب بھائی وہ ذہنی آزمائش میں دکھایا کرتے تھے کہ دیکھیں اتنے سوالات اور اتنے جوابات پوچھے گئے, یہ سیگمنٹ ہوا, یہ سیگمنٹ ہوا, اس سیگمنٹ میں یہ سوالات پوچھے گئے. یعنی انہوں نے گویا کہ وہ پورا ایک رجسٹر کے اندر ذہنی آزمائش کو پورا بند کر لیا. تو اب دوبارہ جب بھی آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی, میمورائز ہو جائیں گی. تو اسی لیے یہ اپنا ذہن بنائیں کہ لکھیں. قرآن کریم کی کوئی آیت بتائی گئی ہے وہ لکھیں. جیسے قاری صاحب ہیں تو وہ آپ کو مدرسۃ المدینہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں مخارج سکھاتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت. تو جو سبق آپ پڑھیں نا تو وہ لکھ لیں آیات, پھر اس کے تحت وہ جس طریقے سے آپ کو سکھا رہے ہیں مخارج وغیرہ کا بیان ہے تو اس کو بھی یاد کر لیں اور لکھ لیں. اس کے ساتھ پھر جب ہم اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی لکھ لیا کریں. تو آپ کے پاس بہت سارا علم جو ہے, ڈھیروں علم آپ کے پاس یہ جمع ہو جائے گا. ماشاءاللہ ڈھیروں علم آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ جو اچھی باتیں ہم سنیں. اسی طرح آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں, صرف یہی پروگرام نہیں اور بھی مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے. حدیث مبارکہ آ گئی, کیا آ گئی؟ حدیث مبارکہ. اب ایسی حدیث مبارکہ ہے پیاری سی, مثال کے طور پر افشوا السلام, سلام عام کرو. اب کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. اچھا مختصر سی ہے, آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا, آپ نے کسی کو بتایا, پتہ ہے آپ کو مجھے حدیث مبارکہ یاد ہے, افشوا السلام, سلام عام کرو. تو اس طرح یوسف بھائی جی یہ اچھا ایک انشاءاللہ ماحول بنے گا. آئیے یوسف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور باقاعدہ اس سیگمنٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں. جی پیارے بچوں, مسلمان وہ اچھا ہوتا ہے جو اسلامی عقائد, اسلامی اخلاق, اسلامی آداب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو وہی مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام قبول کر لیتے. اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں, بہت بڑا حصہ ان ایماندار تاجروں کا ہے کہ جو دوسرے ملکوں میں جاتے تھے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ, مسلمان تاجر تھے, بڑی ایمانداری کے ساتھ جب وہ تجارت کرتے تھے تو ان کو جب غیر مسلم ان کے ساتھ وہ معاملات, کاروبار, ٹریڈنگ کرتے تھے نا تو وہ بڑے متاثر ہوتے تھے. ارے جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, اتنے بااخلاق ہیں, ہے نا. جب وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے لینا ہو تو نرمی سے اس کے ساتھ جو ہے برتاؤ کریں, دینا ہے تو وقت پر دے دیں. کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس میں بلا وجہ کی خوبیاں بیان نہ کریں. کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو بلا وجہ کے اس کے اندر نقص نہ نکالیں. تو وہ مسلمان اچھا ہوتا ہے جو اسلامی اخلاق اور آداب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم گھر میں ہوں, باہر ہوں, اسلامی عقائد, اسلامی جو اخلاقیات اور آداب ہیں نا اس کا لحاظ رکھیں. سنت آداب ہیں اس کا لحاظ رکھیں گے تو ہمارے جو اپنے ہوں گے وہ بھی ہم سے پیار کریں گے, ہمیں اچھا سمجھیں گے. اور بلکہ اس میں ایک کتاب ہم پڑھاتے ہیں عربی کے اندر, تو اس میں ایک جگہ لکھا ہے, بڑی پیاری بات لکھی ہے.
حسن الخلق کے تحت نا کہ خلق عظیم کیا ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان وہ کام کرے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندے بھی راضی ہو جائیں۔ فرماتے ہیں ایسا بہت کم پایا جاتا ہے کہ انسان اللہ کو بھی راضی کر لے اور بندوں کو بھی راضی کر لے۔ بھئی بندوں کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، ویسا کیوں کر رہے ہو، اس طرح کا لباس سادہ کیوں پہنتے ہو، اس طرح سنت کے مطابق اپنی زندگی کیوں گزارتے ہو۔ لیکن مسلمان کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اسلامی اخلاق کو اور آداب کو اگر ہم اختیار کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمارے گھر میں بھی ظاہر ہوں گی، محلے میں، خاندان میں بھی ہماری عزت ہوگی، اور لوگ بھی اسلام سے اور مذہب سے محبت اور پیار کرنے والے بن جائیں گے کہ یار اسلام کتنا اچھا مذہب ہے جو اتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ تو جب آپ گھر میں رہیں نا بالخصوص، تو گھر میں آپ کی زندگی، آپ کی عادات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اخلاقیات کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے جب گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں نا وہاں سب لے لیں، جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے۔ کوشش کریں سیدھا قدم پہلے رکھیں گھر میں، پھر الٹا پاؤں رکھیں، اور اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے؟ غلام رسول نے سکھائی تھی اپنے خاکے، غلام رسول نے سکھائی تھی بہت، یہ پتہ نہیں کیوں یاد نہیں ہوتی۔ یعنی کھانا کھانے کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ سونے کی دعا سب کو یاد ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو بچے اسکرین پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد ہوگی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ لبیک۔ بھائی 2 ہاتھ اٹھے ہیں، ٹیم اے ٹیم بی سے۔ حمزہ بھائی بتائیں۔ جی حمزہ بھائی۔ سلام، پھر اس کے بعد الحمد شریف، پھر قل هو اللہ احد۔ چلے یہ تو اچھا ہے نا، پھر درود پاک بھی پڑھنا ہے، لیکن دعا کیا ہے جس کی باقاعدہ مسنون دعا ہے نا، وہ کیا ہے؟ ایک اور ہاتھ ہے بس۔ جی حامد بھائی بتائیں گے۔ الحمد للہ الذی الحمد اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ربنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اسلامی اخلاق اور آداب اسٹارٹ ہو گئے۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے نا، ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں، امیر علیہ سنت کو دیکھیں نا، آپ کی تعلیمات سے کتنے غیر مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے پیارے بچوں، اب ہمارے دل میں بھی آتا ہے ہم امیر علیہ سنت جیسے بن جائیں، ان کے جیسا عمل کریں، ان کے جیسی ہماری عزت ہو، ان کے جیسا تقوی مل جائے، ان کے جیسی پرہیزگاری مل جائے، تو کیسے ہوگا؟ ہمیں ان کے جیسا بننے کی کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ تو اگر آپ امیر علیہ سنت کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو بہت بڑا حصہ جو ہے آپ کی متاثر کن زندگی میں وہ کیا ہے؟ اب بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں نا ماجد بھائی۔ جی آپ کا بھی کبھی امیر سنت کی صحبت میں بیٹھنا ہوا ہو، جو ہمارا بھی الحمدللہ جب بھی حاضری ہوئی ہے، تو بہت چھوٹی چھوٹی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں، انسان ان کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن آپ اس پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ وہ آپ کی ذاتی مصروفیات ہوں، اپنی ذات کے حوالے سے ہوں، دین کے حوالے سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، لیکن اس میں اس طرح سے سنت اور آداب کا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ دعاؤں کا تعلق دیکھیں تو دعائیں، جس چیز کی بھی دعائیں نا آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسی طریقے سے آداب دیکھ لیں، کھانے پینے کے آداب دیکھ لیں تو وہ الحمدللہ اتنا ایک ایک ذرے کا، ایک ایک دانے کا کھانے پینے میں اتنا لحاظ رکھتے ہیں۔ پانی پینے کا بھی فرماتے ہیں نا کہ بھئی پانی جب آپ پیتے ہیں تو پانی پینے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ سائڈوں پر یہ پانی کی جو وہ ہوتی ہے نا، تری ہوتی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ پھر ڈھلک کر نیچے آ جاتی، تو پھر اس کو دوبارہ سے پی لیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک آدھا قطرہ کو لڑک کر آ جاتا ہے تو اس کو بھی پی لیتے ہیں۔ یعنی اب اس کے اندر پانی کا کوئی قطرہ، کوئی حصہ رہنے ہی نہیں دیتے کہ یہ ضائع ہو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں سے جو نا وہ آپ کے لیں کہ تمام ہماری وہ مصروفیات اور تمام جتنی بھی مشاغل ہیں وہ سنت کے مطابق ہمارا ہونا اسٹارٹ ہو جائے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کا ترجمہ ہمیں ذہن میں ہو، جیسے آپ نے فرمایا نا ابھی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی یہ یاد نہیں ہوتی، گھر سے نکلتے وقت کی بھی ایک دعا ہے، کون سی ہے؟
بسم اللہ توکلت بسم اللہ توکلت. اب توکلت کا کیا معنی ہے؟ علی اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ. آگے کیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ اگر پھر یہ ذہن میں ہو کہ میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا. اب آپ گھر سے جا رہے ہیں, آپ گھر سے جا رہے ہیں اور کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ پر. مجھے اللہ کافی ہے, حسبی اللہ ونعم الوکیل. مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. تو اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی, جو آپ نے توجہ دلائی ہے, تو گھر میں جو داخل ہونے کی دعا کا بھی ترجمہ بڑا پیارا ہے, اور نکلنے کی جو دعا اس کا بھی ترجمہ بڑا پیارا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں گے نا تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. مثال کے طور پر جب داخل ہونے کی دعا کیا بتائی آپ نے؟ اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرج. یا اللہ میں تجھ سے نکلنے میں بھی بہتری کا سوال کرتا ہوں, اور میں تجھ سے داخل ہونے میں بھی بہتری کا سوال کرتا ہوں, اور نکلنے میں بھی بہتری کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. اچھے داخلے کا اور اچھے نکلنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا. اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام سے نکلے. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے؟ وعلی اللہ ربنا توکلنا. اور ہم نے اللہ ہی پر جو ہمارا رب ہے بھروسہ کیا ہے نا. تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھر جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تب بھی آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ پر جس نے بھروسہ کر لیا تو پھر وہ ناکام اور کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا ہے. تو جب آپ گھر میں داخل ہوں سنت کے مطابق, اچھا گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر سلام بھی کرنا ہے ساتھ میں, والدین کو, امی ابو کو, گھر والوں کو, اور بلند آواز سے سلام کریں. سلام کرنے کے بعد کوشش کریں ہاتھ چوم لیں امی ابو کا. تو اس سے کیا کہ وہ الحمدللہ وہ بھی متاثر ہوں گے اور ہمارے گھر کے اندر اچھا ماحول بنے گا, اور بھائی بہن ہوں گے تو ان کو بھی عمل کی ترغیب ملے گی. یوں ہی کھانے پینے کے معاملات میں, لباس پہننے کے معاملات میں, آپ اسکول سے آئیں, مدرسے سے آئیں, دیگر مصروفیات ہوں, کوشش کریں اپنا کام خود کریں. یہ اتنی بہترین عادت ہے نا اپنا کام خود کرنے کی کہ آپ کے پاس کوئی ہو نہ ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہو نہ ہو, آپ پریشان نہیں ہوں گے. اگر آپ کو لباس مانگ کر ہی پہننے کی عادت ہے, پریس بھی کیا ہوا ہو اور اپنی جگہ پر رکھا بھی ہوا ہو, تو جب گھر والے نہیں ہوں گے, امی نہیں ہوں گی, تو پھر لباس پہننے میں ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی. پریس کون کرے, ڈھونڈے کون, یہ پریشانیاں. کوشش کریں اپنا کام خود کریں. بہت بہترین عادت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زندگی اسی کے مطابق ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے کام اپنے خود ہی فرما لیا کرتے. یہاں تک کہ اگر بازار سے کوئی سامان لانا ہوتا, کوئی سودا سلف, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی لے آیا کرتے تھے. حالانکہ خادمین تو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے کہ ہم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام لے لیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے. تو اگر آج کے دن ہم یہی ذہن بنا لینا کہ اپنا کام خود کرنا ہے, کیا ذہن بنانا ہے؟ اپنا کام خود کرنا ہے, اپنا کام خود کرنا ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے ہی جیسے اسکول سے آ رہے ہیں صاحبزادے تو آواز آ جاتی ہے دروازہ کھولو, دروازہ کھولو. اچھا پھر اس میں بھی بیگ بھی لینا ہے, ہاں نیچے سے ہی کھڑے کھڑے بیگ لینے آئے گا کوئی, بہت تھکے ہوئے آ رہے ہیں, پھر گھر پر آئیں گے آہستہ سے, پھر لیٹ جائیں گے تھوڑی دیر, اب کوئی کپڑے بھی کہیں سلا کر دیں ان کو, اس طرح کچھ مثالیں اگر ملیں. نیت تو آپ کر رہے ہیں کہ اپنا کام خود کرنا ہے, کچھ مثالیں مل جائیں. ہمارے بچے جو سن رہے ہیں نا وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ فلاں کام میں خود کروں گا, اپنا کام میں خود کروں گا, نیت کرتا ہوں. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اور بچے بھی موٹیویٹ ہوں. تو کیا کیا بچے کام خود اپنا کر سکتے ہیں آپ میں سے کسی کے پاس کوئی مثال ہو کہ بچے اپنا کام خود کریں, تاکہ ہمارے سننے والے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں. اب جیسے کھانا پکانے کا کام تو ظاہر آپ نہیں کریں گے نا, بھائی اپنا کام میں خود کروں گا, اپنا کھانا حمزہ بھائی کہیں کہ آج میں خود پکاؤں گا کیونکہ مجھے اسلام فور کڈز میں سکھایا کہ اپنا کام خود کرنا ہے. یہ بھی آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ جو کام نہیں کرنے ہوتے نا وہ اب کرنا ہے. اب پریس کرنے لگیں گے تو نقصان کر سکتے ہیں, پتہ چلے استری کا پورا نقشہ آپ کے کپڑے پر بنا ہوا ہو یا پھر بیڈ پر بنا ہوا ہو یا مختلف. اسی طریقے سے اپنا کھانا خود بنانے جائیں گے تب بھی نقصان ہو سکتا ہے. اپنے کپڑے چلے جاؤ, کچن سے چلے جاؤ, ہاں وہ تو امید ہو کچن سے چلے جاؤ, لیکن کچن سے جانا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ سیکھ رہا ہوں, کھڑا ہونا ہے. اپنا کام وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اپنے کام کہ جو بچے خود کر سکتے ہوں؟ لبیک
جی حامد بھائی. اپنا بیگ اپنی جگہ پہ رکھ دیں, اپنے جوتے. ویری گڈ. دیکھیں آسان ترین کام, اہم ترین کام ہے نا, یہ چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں, پھر امی کے لیے باجی کے لیے پریشانی کا باعث, اتنا سارا ایک ساتھ اٹھانا, پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ امی نے کہاں رکھ دیا ہے. لہٰذا جہاں رکھیں گے نا آپ کی چیز وہیں پر آپ کو اویل ہوگی, ملے گی, اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. بہت اچھی مثال. جی حمزہ بھائی, مائک دیجیے گا. زازان بھائی. زازان. اگر اپنے کھلونے نکال لیں تو کھلونے کو اپنی جگہ پر رکھ دیں, جب نہیں کھیلنا تو اپنی کھلونوں کو اپنی جگہ پر رکھ دیں. ہاں, یہ کھیل تو لیا بچوں نے نا, اب رکھنا بڑوں کی ذمہ داری ہے. بس کھیل کے دل بھر گیا تو چل پڑے. تو اپنے کھلونے یا اپنی کھیلنے کی جو چیزیں ہیں وہ خود رکھنی ہیں. جی حمزہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے پڑھائی ہوتا ہے, بچے پڑھائی کرتے ہیں, پڑھائی کے بعد ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں, چلو تھک گیا, بکس سمیٹتے نہیں ہیں, ایسے ہی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, چلو تھک گیا ٹی وی دیکھ لیتا ہوں. کاپیز ہیں, بکس ہیں, اسٹیشنری پڑی ہوئی ہے ساری, کھلا ہوا ہے, اور سب کچھ چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں. اب پیچھے سے امی کو پریشانی. تو یاد رکھیں پیارے بچوں, بیگ اپنی جگہ رکھنا ہے, بکس کاپیز اگر ہیں پیک کریں, پیک کرنے کے بعد اس بیگ کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ دوسروں کو بھی آپ پریشانی سے بچا لیں گے. نیکسٹ ٹائم جب آپ کو وہ چیز دوبارہ یوز کرنی ہے تو آپ کو اپنی جگہ پر ملے گی. ہمارے نعت خواہ بھی کوئی مثال دے دیں اس کی کہ کون سا کام کر سکتے ہیں, اپنا کون سا کام کرنا چاہیے بچوں کو. خود بھی کریں نا, مائک بچے بھی کریں گے. ہاں, اسکول سے آتے ہوئے یونیفارم خود ہی رکھنا چاہیے, اور خود جو گھر کے کپڑے ہوتے ہیں وہ خود ہی لے کر آنا چاہیے. خود لے. دیکھیں یونیفارم بھی چینج کر لیں بغیر امی ابو کو بولے. بولنا بھی ذمہ داری, یہاں تو بول کے پھر چینج ہوتے ہیں کپڑے. تو اسی لیے ان کے بولے بغیر ہی کپڑے جو ہے نا اپنی جگہ پر چینج کر کے رکھ دیں. اپنے جو گھر میں کپڑے پہننے کے ہیں وہ دوبارہ پہن لیں, تاکہ آپ کی عادت بنے گی. کل آپ کو جب چاہیے ہوں گے کپڑے تو اپنی جگہ پر ملیں گے. ماشاءاللہ, اچھی مثال ہے. کوئی مثال ذہن میں ہو تو؟ بڑوں کو خود ہی سلام کرنا چاہیے, گھر والوں کو بولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. بچوں کو بڑوں کو سلام خود کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, یہ بھی اچھا ہے. لیکن کام کے حوالے سے چل رہی ہے بات, جیسے پانی میں خود پیوں گا, پانی میں منگوانا نہیں, آرڈر نہیں کروں گا, بیٹھے میں بھائی پانی چاہیے, پانی کا آرڈر کر دیا, پانی چاہیے, پانی پلا دیں, اور پانی پینے کے بعد پھر گلاس بھی وہیں رکھ دینا ہے. تو یہ نہ ہو پانی, اچھا بوتل چلیں فریج میں سے لے کر آ گئے یا وہیں پر رکھ دی, اب اس کے بعد اس کو اپنی جگہ پر پہنچانا. اچھا اسی طرح ایک اور جو کام ہے بچے کر سکتے ہیں, وہ جب دسترخوان لگتا ہے کھانے کے لیے تو اب امی کو ہیلپ کروانا. امی مجھے بتائیں میں برتن رکھ دوں, تو آپ پلیٹس ہیں یا گلاس ہیں یا بوٹل ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی ڈشیں یا آپ جو ہے وہ نہ اٹھائیں, چاول وغیرہ یا سالن وغیرہ, لیکن جو سامان آپ اٹھا کر رکھ سکتے ہیں اور پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کچن میں پہنچانا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو بچے ہیلپ اس طرح کرتے ہیں نا ان کو تو امی کی بڑی اچھی دعا لگتی ہوگی. جی زیادہ ماشاءاللہ. جی زیادہ میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں دسترخوان بھی نہیں لگاتے, امی کی ہیلپ بھی نہیں کرتے, بس آ کے بیٹھ جاتے, کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بہت پیارا سیگمنٹ تھا ہمارا اسلام, اور آج ہم نے یہ سیکھ لیا ایک طرح سے اپنا کام خود کرنا ہے. جو خود کر سکتے ہیں, جو کام خود کر سکتے ہیں وہ اپنا کام انشاءاللہ ہم خود کریں گے. نیت کریں. آئیے بڑھتے ہیں, اگلا سیگمنٹ بھی شامل کرنا ہے. یوسف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت, اور اب انشاءاللہ عز و جل کچھ نعت خوانی بھی ہوگی, نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ, اور ایکٹیویٹی بھی ہے. لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی نام سوہا ہے, میں نعت خواہ کو چیلنج کرتی ہوں, مجھے ایسا شعر سنا دو جس میں لفظ لحد آتا ہو. لحد آتا ہو. چلیں بھائی, چیلنج ہو گیا ہے, لحد آتا ہو لفظ. چلیں حسان بھائی سنیں. رکھو لحد میں جس دم عزیزوں, 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 مجھ کو سنا میں
زبردست. نیکسٹ کال. میری حسان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، اور حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاکم. ماشاءاللہ آپ نے کلام بھی سننا، انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سنائیں گے اللہ نے چاہا تو. نیکسٹ کال. میرا نام سیدہ فائدہ تاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ماجد بھائی آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو پوئم سناؤں گا. باغ میں بلی کے بچے آپس میں تھے کھیل رہے. ایک بچے کو بھوک لگی، ماں سے بولا امی جی بھوک لگی ہے کھانا دے، بھوک لگی ہے کھانا دے. امی بولی ذرا رکیں، امی بولی ذرا رکیں، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، کچھ کھانے کو لاتی ہوں. یاد رہے میرا کہنا، پیڑ کے پاس کھڑے رہنا. آئے اگر انجان کوئی چیز اگر دے کھانے کو، بالکل بھی تم نہ کھانا، اس کے ساتھ نہیں جانا. ماشاءاللہ. تو کیا سنا دی انہوں نے؟ پویم سنا دی ہے. نہیں آئیے چلیں، پرانی ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ. میرے پیارے واجد بھائی، میں ہوں غلام محمد تاریخ کون سا شریف سے. مجھے اپنا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں کلام سناؤں گا. بولا غلام محمد بھائی کون سا شریف. آئیے اب کلام شامل کرنا ہے ہمیں. اور عثمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، احسان بھائی بھی ہیں. کون سا کلام پڑھیں گے آج آپ؟ عثمان بھائی سہارا چاہیے. آپ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں؟ پیش حق مجدہ شفاعت. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آئیے سنتے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. جی. اللہ 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 محمد روحی فداکا، محمد روحی فداکا. اللہ 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 اللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. دل نکل جانے کی جگہ چاہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جگہ، دل نکل جانے کی جگہ آہ کن آنکھوں سے وہ. ہم سے پیاسوں کے لیے،
کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. اللہ 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 محمد روحی فدایا محمد روحی فدایا. چلو حسرت زدو ہاں چلو حسرت زدو ہاں چلو حسرت زدو ہاں چلو حسرت زدو. سنتے ہیں وہ دن آج گئے ہاں چلو حسرت زدو. سنتے ہیں وہ دن آج گئے. تھی خبر جس کی کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ خبر جس کی کہ وہ چلوان والے آئے گئے. اللہ محمد روحی فدا کا محمد روحی فدا کا. اللہ مسیروں کی طرح پھر میں اس یہاں پہ اب پھر میں اس یہاں پہ اب پھر میں اس یہاں پہ بجلی گراتے جائیں گے. اللہ روحی فدا کا محمد روحی فدا کا محمد روحی فدا کا محمد روحی فدا کا. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. ہاں خلد میں ہوگا ہمارا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. ہاں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے لگائے نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہ اللہ جلد مگر ہم تو رضا ذات ہو جائیں. جلد مگر ہم تو رضا جب تک دم گئے جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ اللہ محمد روحی فدا کا محمد روحی فدا کا محمد روحی فدا کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست. بہت پیارے انداز میں ماشاء اللہ مزہ آ گیا. اور حسان بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا بہت پیارے انداز میں. کلام کن کا ہے یہ کون بتائے گا؟
ان کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے کلام کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایکٹیویٹی بھی ہے, باکس ایکٹیویٹی. کس کی طرف بڑھیں ہم, کلام کی طرف یا باکس ایکٹیویٹی کی طرف؟ باکس ایکٹیویٹی شامل کرتے. چلے بھائی دکھائیں, ٹیم تو بن چکی ہیں, ٹھیک ہے, چلیں بھائی باکس آ گئے ہیں. خانہ کعبہ. عثمان بھائی نے چوز کیا ہے خانہ کعبہ کے پیچھے دکھائیں کون سا لفظ ہے؟ محبت. آسان لفظ آئیے. آپ گنتی گن سکتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 محبت. 4 3 2 1 0. اللہ اللہ, محبت میں اپنی نمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی. اور بھی ہیں محبت میں, تو رہ گئے آپ. ٹھیک ہے, آپ بھائی کون سا دکھائے تصویر؟ جی فداء الرحمان بھائی. حجر اسود. باکسز حجر اسود کون سا ہے؟ حجر اسود کے پیچھے راتیں. راتیں بھی مدینے باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی, کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی باکس دکھائیں. نقش نعلیں پاک کے پیچھے دکھائیں کون سا لفظ ہے ان کے لیے؟ پھر کرم ہو گیا, پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا. یہ تو ابھی آدھا ہوا ہے. 9 شیر چینج کر لیں. 7 6 5 پھر 4 3 2 1 0. جی آگے شیر آئیے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, اب تیرا جینا مرنا مدینے میں. جواب درست ہو گیا ہے. باکس دکھائیں. سنہری جالیاں. سنہری جالیاں. انشاءاللہ. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا گنبد مزار کا کیا ہے یہ؟ کوئی ٹائٹل کرا. چلیں ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا.
ماشاء اللہ. نیکسٹ جی حسان بھائی. گنبد خضرا. گنبد خضرا. سبحان اللہ. دکھائیں. صبح. کاش بال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش بال یوں ہی عمر بسر ہو صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں. صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں. ماشاء اللہ زبردست. نیکسٹ. اتر شریف. قرآن پاک. قرآن پاک. واللہ. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو ایسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ماشاء اللہ. لیکن واللہ اس شعر میں نہیں آتا اگر دیکھیں تو. یہ تو 20 ملانے کے لیے ہے نا. چلے مان لیا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو پروگرام بہت اچھا رہا, سیگمنٹ بھی اچھا رہا, اور یوں یہ مقابلہ جیت لیا ہے کون سی ٹیم نے؟ ٹیم بی نے جیت لیا. ماشاء اللہ. کوئی غلطی نہیں ہوئی, آپ سے غلطی ہو گئی تھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.